अब हमें समझाओ, क्या इश्क मोहब्बत सिर्फ सरकार हजरत ही में थी या सारे सुन्नियों में इश्क मोहब्बत है? अगर इश्क मोहब्बत तेरे अंदर नहीं तो तू सुन्नी ही नहीं। तो क्यों आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत को सुन्नियों के बराबर ला रहे हो? इश्क मोहब्बत अहले सुन्नत सुभान आला हजरत इश्क मोहब्बत है में नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, ये कहती है बुलबुल बागे जना के रजा की तरह कोई सहरे बयां, और नहीं हिंद में वासिफ शाय खुदा मुझे शौकी तबे रजा की। कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक इमाम अहमद रजा को इतने उलूम, फुनून और सलाहियतों से नवाजा था कि आज दुनिया को मजबूर होकर मानना है कि 14वीं सदी का जो मुजद्दिद है वो सिर्फ मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद आज़म। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा ने अपना सब कुछ अपने आका की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर मांगा तो उस जात से मांगा जिसके लिए खुद कहते हैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार भी। बेशक सुभान अल्लाह। और अर्ज करते हैं वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसका बनाया। एक जगह अर्ज करते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ा नहीं आता। एक वाकया बताऊं। नानपारा एक मकाम है यूपी में, नेपाल की बॉर्डर पे। वहां का जो नवाब था वो शेर और सुखन से बहुत ही दिलचस्पी रखता था और शोराए किराम की खिदमत भी क्या करता था और तोहफों से उनकी ताज़ीम और तकरीम भी करता था। एक मरतबा नानपारा में नवाब साहब की सालगिरह के मौके पर एक मुशायरे का इनेकाद किया गया और मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से शोराए किराम को मदऊ किया गया। तो सबको यही कहा गया कि आज आपको नवाब नानपारा की शान में एक मनकबत लिखनी है और नवाब साहब की सालगिरह के ताल्लुक से उसमें जिक्र भी करना है और नवाब साहब की तारीफ और तौसीफ भी बयान करना है। तो जो आला हजरत से शोराए किराम वाकिफ थे उनको यकीन के दर्जे में मालूम था कि इस जमाने में इसके रसूल के एतबार से नहीं बल्कि सिर्फ फन्ने शायरी के एतबार से भी अगर देखा जाए तो आज इमाम अहमद रजा के जोड़ का एक भी शायर हिंदुस्तान की धरती पे नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। तो कुछ शोरा आला हजरत की खिदमत में आए और कहा कि हुजूर नानपरा के नवाब की सालगिरह के मौके पर एक अजीम शान मुशायरा मुनक़िद होने वाला है, लिहाजा हुजूर हम ये चाहते हैं कि एक मनकबत नवाब साहब की शान में भी लिख लो और अगर आपकी मनकबत टोश पे रही तो अच्छा इनाम और इकराम मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि वो इनाम इकराम की लालच में आप लिखना, लेकिन हम ये अर्ज करते हैं कि जो इनाम और इकराम मिले वो दीनी काम में सर्फ कर दें। इमाम इश्क मोहब्बत में
اپنے قلم کو جنبش میں دیا اور فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ اسی نعت کا جو آخری شعر ہے جس کو مقطع کہا جاتا ہے، اس میں خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل دول کہتے ہیں نوٹ والے کو، مالدار کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے احمد رضا میں مالداروں کی تعریف کروں؟ ارے یہ تو ایسی بلا ہے کہ اس بلا میں میری بلا پڑے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ارے میں تو اپنے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا بھکاری ہوں، میرا دین پارے نان ہے۔ دیکھو نان پارا کا نواب تھا، کہاں کا نواب تھا؟ نان پارا، جس کو اعلیٰ حضرت نے الٹا دیا پارائے نان۔ پارا بولتے ہیں ٹکڑا اور نان بولتے ہیں روٹی کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان ہے، یعنی کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے، چند سکوں کے لیے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا دنیا دار کی تعریف میں اپنی قلم کو جنبش دوں۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا کا اگر قلم چلے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف میں چلے گا، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی سر گوبھی کے لیے چلے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام احمد رضا کا قلم ایسا چلا، ایسا چلا کہ 1400 کے قریب کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ ایک دو نہیں، دو پانچ نہیں، 100 200 نہیں، 1400 کتابیں امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں لکھ لی، اور وہ کتابیں 200 سے بھی زیادہ علوم اور فنون، یعنی کہ 200 سے بھی زیادہ سبجیکٹ میں مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ایسے علوم اور فنون کے دریا امام احمد رضا نے بہائے کہ اگر آج کا کالج کا یہ اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ یونیورسٹی کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں اسکالر، اگر امام احمد رضا کو دنیا کے علوم کے اعتبار سے اگر کوئی جانچے گا تو اس کو اپنا سر تسلیم کھم کرنا پڑے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کو دین کے علوم کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی علوم بھی عطا فرمائے تھے کہ ان علوم کی ہوا تک بھی ہم کو نہیں پہنچی۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اسکول میں میتھمیٹک پڑھایا جاتا ہے۔ میتھمیٹک کی 3 برانچ ہے، جس کو گجراتی میں انگنت، بیج گنت اور بھومیتی کہتے ہیں۔ بیج گنت کو کیا کہتے ہیں؟ الجبرا، اردو میں اس کو علم ریاضی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا آسان زبان میں سمجھانے کی، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہاتھ اونچا کر دینا،
میں آپ سے فوراً پوچھ لوں گا کہ جناب اس خادم کی کون سی بات آپ کے ذہن شریف کے اندر تصریف نہیں لے جا سکتی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے اسکول میں الجبرا پڑھا ہے نا، بیج گणت بولتے ہیں نا جس کو، یہ جب الجبرا ایجاد ہوا تو اس کے بھی کچھ قانون تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب دنیا کی ہر اسکول میں، ہر کالج میں جب یہ علم پڑھایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس علم کے تعلق سے کوئی ڈسپیوٹ کھڑا ہو، کوئی واندھو اتپن تھا، ہو سکتا ہے نا؟ تو جرمنی کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، وہ ورلڈ لیول پر اتھارٹی کی حیثیت رکھتی تھی کہ دنیا سے بھی اگر علم ریاضی کے تعلق سے کوئی بھی سوال گیا اور اس کے تعلق سے آکسفورڈ یونیورسٹی نے اگر کچھ بھی لکھ کے دیا تو وہ جواب سب کے لیے قابل اعتماد، قابل قبول، بلکہ لازمی ہے اس پہ عمل کرنا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو میتھمیٹک ریسرچ کمیٹی تھی، اس کے جو چیئرمین تھے وہ ایک مسلم تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ان کا نام تھا ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب، اور ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے۔ دونوں پوسٹ ایک ساتھ انہوں نے یوٹیلائز کی۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب ہر سال چھٹیوں میں علی گڑھ آیا کرتے تھے کیونکہ ان کی فیملی علی گڑھ میں ہے۔ لیکن جب وہ علی گڑھ آتے تھے تو آکسفورڈ یونیورسٹی کی میتھمیٹک ریسرچ کمیٹی کو یہ انسٹرکشن یعنی کہ ہدایت دے کر آتے تھے کہ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ سوال آ جائے تو آپ مجھے علی گڑھ بھیج دینا، وہیں سے میں آپ کو جواب لکھ کے بھیج دوں گا۔ میرا جواب آنے پر اس جواب کو آپ یونیورسٹی کے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر اس کو بھیج دیں گے۔ یہ ہمیشہ کا دستور تھا کہ جب بھی ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب چھٹیوں میں علی گڑھ جاتے تھے اور ایسا کوئی سوال آتا تھا تو وہاں سے علی گڑھ بھیج دیا جاتا۔ اب ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب جو تھے، ان کے ایک بہت ہی بچپن کے دوست سید سلیمان اشرف صاحب کی بلا دعوت برکاتہم العالیہ، جو علی گڑھ میں شعبہ اردو کے پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین اور پروفیسر سید سلیمان میں ایسی گہری دوستی تھی کہ جتنے دن ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب علی گڑھ میں مقیم رہتے تھے دونوں ایک ساتھ کھانا پینا ساتھ، اور ڈاکٹر سر ضیاء الدین جب آتے تو ان کے آنے سے پہلے ہی پروفیسر سید سلیمان صاحب پروگرام سیٹ کر کے رکھ دیتے تھے کہ آج لکھنؤ جانا ہے، 2 دن کے بعد علی گڑھ بریلی جانا ہے، 6 دن کے بعد نینی تال جانا ہے، پھر اس تاریخ کو وہاں جانا ہے۔ پورا شیڈیول فکس ہوتا، اور دونوں دوست گھومنے کے بہت شوقین تھے۔ خیر، اصل واقعے کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب جب جرمنی سے علی گڑھ آئے اور ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جرمنی سے ایک سوال آیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک سوال آیا ہے، ایک استفتاء آیا ہے، اس میں 4 سوال ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، براہ کرم آپ جلدی اس کا جواب لکھ کر بھیج دیں۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب نے
جب وہ استفتاء دیکھا تو حیران تھے کہ 4 سوال میں سے 3 سوال ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہے، اور چوتھا جو سوال تھا وہ سوال تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس سوال کا جواب کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے اپنے دوست پروفیسر سعید سلیمان صاحب کو بلایا اور کہا کہ پروفیسر صاحب تمام شیڈیول کینسل کر دو، یہ میری اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی پریسٹیج کا سوال ہے، اگر میں نے اس کا صحیح جواب نہیں لکھ کے بھیجا تو ورلڈ لیول پر آکسفورڈ یونیورسٹی کی بھی بدنامی ہوگی اور ساتھ میں میری بھی بدنامی۔ اب ڈاکٹر صاحب اپنے گھر پہ وسیع لائبریری رکھتے تھے، لائبریری میں گھسے، یہ کتاب نکالی، وہ کتاب نکالی، یہ مطالعہ کیا، وہ مطالعہ کیا، رات دن اس کے پیچھے لگ گئے، 1 ہفتے تک مسلسل پریشان رہے، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا۔ پریشان ہے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ 2 مہینے کی چھٹی کے لیے آپ آیا ہوں، اب چھٹیاں کینسل کرو، جلدی ٹکٹ کٹاؤ اور واپس آکسفورڈ یونیورسٹی چلو، وہاں پہ میری پوری ٹیم ہے، میتھمیٹک ریسرچ کمیٹی کی جو ٹیم ہے اس ٹیم کو میں جمع کروں گا، ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تبادلہ خیال کروں گا اور اس مسئلے کا حل حاصل کروں گا۔ پروفیسر سعید سلیمان صاحب کو جب پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی چھٹیاں کینسل کر کے واپس جا رہے ہیں، تو وہ بھی سچے عاشق تھے، سچے دوست تھے، ان کے دل کو صدمہ ہوا کہ ہائے میرا دوست۔ کہا بریلی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے بریلی میں کون ہے؟ کہا مولانا احمد رضا صاحب۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب نے سر پکڑ لیا، کہا ارے پروفیسر صاحب آپ ہوش میں تو ہیں یا نہیں؟ یہ دنیاوی علوم کی بات ہے، ورلڈ لیول کی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلق سے مسئلہ ہے، ایک مولوی کیا حل کرے گا؟ کہا آپ چلیے تو صحیح۔ ڈاکٹر سرجاوی نے کہا کہ آپ مجھے اس مولوی صاحب کے پاس تو لے جاتے ہو، لیکن پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے کس کالج اور یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ تو پروفیسر سعید سلیمان صاحب نے کہا کہ کالج اور یونیورسٹی تو دور کی بات رہی، انہوں نے تو اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر سرجاوی صاحب کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ کو معلوم ہے میں اس وقت کتنے ٹینشن میں ہوں اور آپ کو اس وقت مذاق سوچ رہی ہے؟ ارے ڈاکٹر صاحب مذاق نہیں کرتا، حقیقت ہے، چلیے تو کہا خبردار جو ابھی اس کا نام لے آئے گا، یہ مولوی کیا بس کی بات ہے کیا؟ میں انٹرنیشنل فگر، ورلڈ لیول میں میتھمیٹک میں میرا نام ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی میتھمیٹک ریسرچ کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں، میری سمجھ میں جب سوال نہیں آتا تو وہ مولانا صاحب وہ سوال کو کیا سمجھیں گے اور کیا اس کا جواب دیں گے؟ مولانا صاحب یہ نماز اور روزے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مجھے لے جاتے ہو، چلو مولانا صاحب کے پاس۔ سعید سلیمان صاحب مایوس ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اب اس زمانے میں وہ پلین آج کی طرح سہولتیں تو نہیں تھی کہ ابھی آپ کا ارادہ ہوا اور 1 گھنٹے کے بعد آپ فلائٹ میں اڑ رہے ہیں، وہ تو ہفتے پہلے جانچ کرنی پڑتی تھی، ہفتے میں 1 فلائٹ یا 15 دن میں 1 فلائٹ جاتی تھی۔ پروفیسر صاحب نے آدمی کو دہلی بھیجا تو تقریباً 6 یا 7 دن کے بعد فلائٹ تھی، اس فلائٹ میں ٹکٹ انہوں نے ریزرو کرا۔ اب دیکھو سننا برابر دھیان سے سننا۔ اب پروفیسر صاحب بھی تو
دل سے تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری چھٹیاں کینسل ہو اور میں واپس جاؤں، اس لیے انہوں نے ایک ٹرائی جاری رکھی تھی کہ اگر وہ جس دن کا پلان ہے اس دن سے پہلے بھی اگر میں یہ مسئلہ حل کر لوں تو ٹکٹ کو کینسل کر دیں۔ تو اس دوران بھی انہوں نے رات دن کتابیں الٹ پلٹ کرنا اور مطالعہ جاری رکھا، لیکن کوئی حل نہیں ملتا۔ جب 2 یا 3 دن باقی رہے تو تب پھر پروفیسر سید صاحب، اب سید لوگ جب محبت کرتے ہیں نا بابا الحمدللہ، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے یہ سادات کرام محبت کر لیتے ہیں، اور جن سے سادات کرام محبت کر لیتے ہیں سمجھو اس کی تقدیر کا ستارہ چمکتا ہے۔ امام احمد رضا سے بھی تو مانارا کے سیدوں نے محبت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب 2-3 دن باقی رہے تو سید سلیمان اشرف صاحب آئے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ضد مت کرو، ایک دوست کے ناطے، مخلص دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، میری بات مانو اور چلو بریلی۔ اب اپنے گجراتی میں بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پر آتش میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو سورج صاحب، بچپن سے ہماری دوستی چلی آ رہی ہے، لیکن تم دوستی کا حق ادا نہیں کر رہے بلکہ دوستی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ پچھلے کئی دنوں سے میں پریشان ہوں اور ہر وقت تم آ کر میرا مذاق کرتے ہو کہ چلو بریلی مولانا کے پاس، چلو بریلی مولانا کے پاس۔ کہاں وہ جواب دیں گے؟ خبردار جو مولانا کا نام لیا ہے تو تمہاری اور میری دوستی ختم ہو جائے گی۔ غصے میں جلا گیا، لیکن وہ بھی حسنی حسینی سید ہے، اور سچا سید ہوتا ہے نا کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اس کی رگوں میں حسینی خون ہوتا ہے۔ سید صاحب نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تمہیں جتنا کرنا ہے کر لو، لیکن ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں۔ خیر اس دن تو چلے گئے، کچھ بولے نہیں۔ دوسرے دن آئے، کہا اب ایک بات اور بھی بتا دوں، ڈاکٹر سر ضیاء الدین کی ایک چھوٹی بہن تھی جو بریلی میں بیاہی گئی تھی، اس کا سسرال بریلی میں۔ تو جب بھی ڈاکٹر صاحب چھٹیوں میں علی گڑھ آتے تھے تو 1-2 دن کے لیے اپنی بہن کے پاس ضرور جاتے تھے، 1-2 دن وہاں دعوت کھاتے تھے، رکتے تھے، پھر وہیں سے نینی تال جاتے تھے۔ ہل اسٹیشن ہے نینی تال، بریلی سے کچھ 55 یا 60 کلومیٹر ہوتا ہے، اور وہاں وہ سیر سپاٹہ کرتے رہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب کی بہن جو بریلی میں بیاہی ہوئی تھی بہت ہی منہ لڑی ہوئی تھی، اور اتنے لاڈ اور پیار سے ان کی پرورش ہوئی تھی کہ تھوڑی چھوٹی سی بھی بات ہوتی تھی تو ان کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ سید صاحب نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر صاحب وہاں سے یہاں آئے اور واپس جا رہے ہو، بہن کے یہاں نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ یہ بات تو تمہاری مناسب ہے کہ اگر وہاں نہیں گیا اور آیا اور چلا گیا تو چھوٹی بہن تو قیامت ڈھا دے گی۔ تو چلو چلتے ہیں، دوپہر کا کھانا وہاں کھاتے ہیں، شام کو بھاگ آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پروفیسر 1 شرط پہ آؤں گا، وہاں جا کر وہ مولانا کا نام نہیں لینا۔ تم چاہو کہ میری بہن کے یہاں سے تم مجھے وہ مولانا کے پاس ریاضی کا مسئلہ حل کر، تو مجھے آنا بھی نہیں، کہا کہ میں نہیں لے جاؤں گا۔ چلو تو صحیح۔ خیر دوسرے دن صبح کی گاڑی سے ڈاکٹر سر ضیاء الدین اور پروفیسر سید سلیمان اشرف رضوی جو اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، دونوں علی گڑھ سے بریلی آئے۔ پرانے شہر میں ڈاکٹر صاحب کی بہن رہتی تھی، ان کے گھر پہ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد بہن سے اجازت لی اور کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں علی گڑھ۔ اب پرانا شہر سے اس زمانے میں چھوٹی لائن تھی،
बरेली जंक्शन स्टेशन नहीं था, बरेली सिटी स्टेशन। तो पुराना शहर से बरेली सिटी स्टेशन पे आना हो तो रास्ते में मोहल्ला सौदागराना था, जहां पे आला हजरत का मकान था। सुभान अल्लाह। जब जा रहे थे तो मोहल्ला सौदागराना आया तो सैयद साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ तो इंसाफ की बात करो, मैं तुम्हारे खातिर अलीगढ़ से बरेली तक लंबा होकर इधर आया और अब मेरे पीर के मोहल्ले से गुजर रहे हैं, यार 5 मिनट के लिए मेरे पीर से मुलाकात नहीं करने दोगे? कहा कि मुलाकात करो लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। कहा कि मत मिलना, मेरे साथ रहा तो मिला, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। मैंने कहा बाहर खड़ा रहना। अब ये पहुंचे जोर के बाद आला हजरत के मकान पर। खादिम से कहा कि हमको सरकार आला हजरत से मुलाकात करनी है। कहा अरे मुलाकात की उम्मीद ही मत रखो, मुसलसल बुखार चल रहा है और इतना शिद्दत का बुखार है कि खड़े भी नहीं हो सकते और हकीमों ने सख्त पाबंदी लगा दी है मुलाकात कर। डॉक्टर सरजाउद्दीन खुश हो गया, भाव तूने वेदे छीन लो, जो चाहते थे वही हुआ। कहा चलो सही साहब, चलो चलो चलो, मुलाकात बंद है, अपने जावे, अपनी गाड़ी जाएगी और फिर मेरे जाने के बाद तुम्हारे को पीर को मिलना हो ना तो तुम बाद में आ जाइए, अभी तो चलो, बेचारे बीमार हैं। लेकिन डॉक्टर सरजाउद्दीन की किस्मत चमकने वाली थी। कुदरत के कलम ने सरजाउद्दीन की किस्मत को चमकाना पहले से लिख दिया था। लाख बहाने किए, लाख कोशिश की आला हजरत से नहीं मिलने की, लेकिन वही होके रहा जो तकदीर में लिखा हुआ था। वापस जा रहे हैं तो खादिम ने कहा मुलाकात तो बंद है, एक बात सुनते जाओ। लेकिन हजरत नमाज ऐसी हालत में भी मस्जिद में जाकर जमात के साथ पढ़ते। अगर मुलाकात ही करना है तो थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी अजान होगी असर की, हजरत नमाज के लिए मस्जिद में जाएंगे, वहीं आपकी मुलाकात हो जाएगी। प्रोफेसर सैयद सुलेमान का चेहरा खिल उठा और डॉक्टर सरजाउद्दीन के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। देखा कहा कि यार थोड़ी देर का सवाल है, और एक बात तो सुनो, तुम जब भी जाते हो यहां से अलीगढ़ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो अपने दोस्तों के लिए, अपने क्लास फेलो के लिए यहाँ का सुरमा तो ले जाते हो ने? हाँ, बोले इसमतबा नहीं लेना तो लेना, तो चलो पीछे बड़ा बाजार है, लेते हैं सुरमा लेते हैं, इतनी देर में असर की अजान हो जाएगी, असर भी पढ़ लेंगे, मेरे पीर से मुलाकात भी हो जाएगी और गाड़ी का टाइम भी अभी बाकी है, अलीगढ़ में चले। कहा कि देखो जल्दी करना, बड़ा बाजार गया सुरमा खरीद के में भाव ताल करने में और क्वालिटी सिलेक्ट करने में थोड़ा वक्त गुजर गया। जैसे ही वहां से सुरमा खरीदकर सौदागरी मोहल्ले में आए, नमाज हो चुकी थी। लेकिन आला हजरत अभी घर नहीं पहुंचे थे, मस्जिद से निकल रहे थे। अब सुनना देखो, अब उस जमाने में जो लोग बरेली गए हुए हैं उनको मालूम होगा कि अब तो मस्जिद बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन हमने भी देखा है जब सरकार मुफ्ती आजम के जमाने में बतौर खादिम हम बरेली से रहते थे तो मस्जिद थोड़ी उसकी कुर्सी ऊंची थी, 7 या 8 जीने यानी पगथिए थे। अब देखो आला हजरत मस्जिद से निकल रहे हैं, जीना उतर रहे हैं और डॉक्टर सरजाउद्दीन साहब जीना चल रहे हैं।
بٹوین دی اسٹیئر کیس یعنی کہ سیڑھی کے درمیان میں اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر سر ضیاءالدین کو تو اعلیٰ حضرت نہیں جانتے، لیکن ساتھ میں سید صاحب تھے، سید سلیمان اشرف، ان کو اعلیٰ حضرت پہچان گئے. فوراً ہی اعلیٰ حضرت نے، حالانکہ ان کے مرید تھے، لیکن ایک ہی وجہ، ایک ہی نسبت کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا. بس سید ہونے کی ایک نسبت ہی کافی تھی اعلیٰ حضرت کے لیے. اعلیٰ حضرت نے اپنے مرید سید سلیمان اشرف سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ کو بوسا اور کہا کہ سید صاحب کب آئے؟ دیکھو ابھی سیڑھی پہ کھڑے کھڑے سید صاحب نے کہا کہ حضرت ہم ظہر کے بعد آئے تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ طبیعت ناساز ہے، لہذا ملاقات بند ہے. اور اعلیٰ حضرت کہا ملاقات بند؟ حضرت سب کے لیے بند ہو سکتی ہے، آل رسول کے لیے بند نہیں ہو سکتی. اللہ سبحان اللہ. سرکار میرے خادم سے غلطی ہو گئی، اس نے آپ کو پہچانا نہیں ہوگا کہ آپ آل رسول ہیں. ارے سرکار اگر مجھے اندر میں اطلاع بھی ہو جاتی کہ آپ آئے ہیں تو میں گھسیٹتا ہوں ابھی آپ سے ملنے کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. سرکار نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت. سرکار میرے خادم سے جو غلطی ہوئی ہے میں معافی چاہتا ہوں. سرکار پھر 10 مدت کی خیر سب فارمیلٹی پورے ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ اب آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ رامپور بریلی کے قریب ایک گاؤں ہے رامپور، وہاں سے ایک ہفت روزہ اخبار نکلتا تھا، اس کا نام تھا دبدبائے سکندری. کیا نام تھا؟ دبدبائے سکندری. اٹھواری کا تو سو تو ہاں. اس اخبار میں اپنے ہر گجرات سماچار نے سندیش آتا ہے تو معلوم ہے جوانی پہلے اٹھاتا ہے چوکھا بولتے ہیں شبد شودھو یوں بولتے. تو اس زمانے میں دبدبے سکندری میں علم ریاضی کے تعلق سے سوالات آیا اور وہ کالم ڈاکٹر سر ضیاءالدین صاحب کے زیر نگرانی لکھی جائے. اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی ڈاکٹر سر ضیاءالدین کا نام سنا فوراً کہا کہ ہاں ان کا نام تو میں نے سنا ہے، دبدبے سکندری میں اکثر ان کے مضامین آتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی صلاحیت رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تعریف فرمائی. پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سید صاحب یہ تو فرمائے کہ کس سلسلے میں آنا ہوگا. اب دیکھو غور سے سننا، کس سلسلے میں آنا ہوا. تو سید صاحب نے کہا کہ دیکھیے حضرت یہ ڈاکٹر سر ضیاءالدین صاحب ہیں، یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی میتھمیٹک ریسرچ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. وہاں کی یونیورسٹی سے 4 سوال آئے ہیں، 15 دن سے پریشان ہیں، دیوانوں کی طرح رات دن کتابوں میں الجھے ہوئے، لیکن مسئلہ حل نہیں. اعلیٰ حضرت نے ڈاکٹر سر ضیاءالدین سے کہا کہ یہ تو کیا ہے. اب آپ کو ایک سوال پوچھوں. ایک ورڈ ہے انگریزی کا ہیمریج، نہیں بولنا اس کو ہیمریج ہو گیا نا، مر گیا نہیں بولتے. ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ہیمریج کا اسپیلنگ نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ اور اس کو کوئی کہے کہ یار میرے کو ہیمریج کا اسپیلنگ پوچھنا ہے نا، تو پراتھمک شالا کے چھوکرے سے پوچھ رہے تو کہے گا نا کیا تو بات کرتا ہے یار، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ میرے کو نہیں آتا تو اس سے پوچھنے کی بات کرتا ہے. وہ اپنا ڈیویلیشن سمجھے گا نا. تو جیسے ہی سید سلیمان اشرف نے یہ کہا کہ یہ میتھمیٹک کے ریاضی کے مسئلے میں الجھے ہوئے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت دیکھیے یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے
اور اس وقت حضور آپ کی طبیعت کی ناساز ہے اور حضور گاڑی کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اس علالت کے وقت میں آپ کو ذمت دوں، حضرت کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بات تو کی کرتا ہے، لیکن سید صاحب نے برابر پکڑا تھا، چھوڑنے والے نہیں تھے اور سید چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ حضرت کبھی ہم کو مت چھوڑنا، ہم کو ساتھ لے کے جنت میں جانا، اپنے دامن کی پناہ میں ہم جیسے گناہ گاروں کو چھپا کر اپنے نانا جان کے لیوا اور حمد کے تلے ہم کو بھی ساتھ میں لے جائے۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ تو سید صاحب نے کہا کہ ارے کیا یار تم لگتے ہو یار، دونوں اعلیٰ حضرت کو دے دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب پڑھا تو مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پہلے 3 سوال جو ہیں اس میں سوال لکھنے والا اپنے دل کی بات اچھی طرح سے پیش نہیں کر سکا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لہذا سوال اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اور چوتھا سوال صاف ہے، پہلے 3 سوال اس طرح لکھو، اس کے 3 سوالوں کے جواب یہ ہے، اور چوتھے سوال تو صاف ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اب سوچو، کھڑے کھڑے بیماری کی حالت میں مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر جب اعلیٰ حضرت کی زبان یہ 4 سوال کے جواب ڈاکٹر سر ضیاءالدین نے سنے تو اس کو تو چکر آنے لگا، فوراً ہی اعلیٰ حضرت کے قدموں کو تھام لیا اور یہ جملہ کہا کہ میں آج تک سنتا آیا تھا کہ علم لدونی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا بات، واہ، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ علم لدونی کس کو کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ابھی اور سنو، اب مسئلوں کا جواب مل گیا، پروگرام کینسل، اب علی گڑھ جانے کی جلدی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سید صاحب سے کہا کہ سید صاحب اس خادم کو خدمت کا موقع دیجیے، غریب کھانے پہ اپنے مبارک قدم فرمائیے اور چائے ناشتے کے لیے تو اجازت دیں۔ اب سید صاحب اب کرتے ہیں، کہا کہ نہیں حضرت گاڑی کا وقت ہو گیا، اب ٹائم نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب بتا دیں حضرت آتے ہیں۔ دیکھو وہی ڈاکٹر سر ضیاءالدین جو اعلیٰ حضرت کا نام سن کر چیختے تھے، سید صاحب کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے واپس جانا ہے، لیکن ڈاکٹر سر ضیاءالدین کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں حضرت چلتے ہیں۔ کیوں کہ ڈاکٹر سر ضیاءالدین کے ذہن میں ابھی کچھ سوالات باقی تھے۔ نشست کہاں پہ آئے، اب ڈاکٹر اعلیٰ حضرت نے خادم سے کہا کہ مہمانوں کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرو، 5-10 منٹ تو وقت لگتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یہ ایک سوال تھا کہ یار میں ورلڈ لیول کا انٹرنیشنل فگر میں جو بات حل نہیں کر سکا، یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے مولوی صاحب نے چٹکی بجاتے ہوئے حل کر دیا، ہو سکتا ہے کہیں ضرور پڑا ہے۔ کہا کہ حضرت یہ تو بتاؤ آپ نے کس کالج میں پڑھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کالج تو کالج، فقیر نے اسکول کا دروازہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب ان کو یہ سوال آیا کہ ہو سکتا ہے پرائیویٹ ٹیوشن رکھ کے کہیں پڑھا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ جب آپ نے کالج میں اور اسکول میں نہیں پڑھا ہے تو آپ نے یہ علم سیکھا کہاں سے؟ واہ، کیا بات۔ فرمایا کہ جب میری عمر 8 سال کی تھی اور میں ہدایت النور وغیرہ کتابیں پڑھتا تھا تو مجھے اس علم کی طرف رغبت ہوئی، یعنی آکرشن ہوا۔ رغبت مانے رغبت ہوئی تھی
تو میں نے اس کے ابتدائی قوانین کی کتابیں منگا کر مطالعہ کرنا شروع کی. جب میرے استاد حضرت مرزا غلام عبد القادر بیگ کو پتہ چلا کہ میں اب علم ریاضی بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو انہوں نے میرے دادا رضا علی خان صاحب سے شکایت کر دی کہ دیکھو امن میاں علم ریاضی سیکھنے میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا یہ علم سیکھنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو, یہ علم تمہیں بارگاہ رسالت سے خود بخود عطا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. لہذا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے فقیر نے اسی چار دیواری کے درمیان بیٹھ کے سیکھا. پھر ڈاکٹر سر ضیاءالدین نے علم ریاضی کے تعلق سے بڑے بڑے مشکل سوالات اعلیٰ حضرت کو پوچھے. یہاں ان کا سوال پورا ہوتا تھا کہ فوراً اعلیٰ حضرت اس کا جواب دینا ہے. سبحان اللہ. کہ ڈاکٹر سر ضیاءالدین خود لکھ گیا ہے کہ اگر ورلڈ لیول پہ میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں نوبل پرائز کا اگر کوئی حقدار ہے تو امام احمد رضا حقدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آج سے یہ پوچھتا ہوں کہ میتھمیٹکس میں الجبرا, جیومیٹری یہ مجدد کا سبجیکٹ نہیں ہوتا. مجدد کا سبجیکٹ ہوتا ہے قرآن اور حدیث. تو جو علم, جو فن مجدد کا سبجیکٹ نہیں ہوتا اس سبجیکٹ میں اس کی ماسٹری کا یہ عالم ہے. تو قرآن اور حدیث جو مجدد کے لیے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں اس کے مہارت کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک بات اور بھی سمجھ لو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ایک ایک جملے, ایک ایک لفظ مل کے ایک ایک حرف پہ اتنا کامل یقین تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا کا جو فرمایا ہوا ارشاد ہے وہ کبھی بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایک مثال آپ کو, ہم کس کو مجدد مانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو. اور یہ لوگ ہاں اشرف علی نہیں, اشرف علی. یہ مولوی اشرف علی تھانوی کو مجدد مانتے ہیں. اور لوگوں کو یہ آج ہی ہمارے ایک جگہ تو بہت ہی ہمارے کرم فرما ہے, ہم سے محبت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے ہم کو یہ ایک بات کہی کہ یہاں کے وہابی لوگ یہ بات کہلاتے ہیں کہ یہ سنی وہابی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں. یہ تو بات یہ ہوئی تھی کہ اعلیٰ حضرت اور مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیوبند کے دارالعلوم میں ایک ساتھ پڑھتے تھے, وہاں دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو اعلیٰ حضرت نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی, دیوبند سے بھاگ کے بریلی چلے گئے اور مولانا اشرف علی تھانوی اور دیوبند کے دوسرے عالموں پہ کافر کا فتوا دے دیا. بس یہ جھگڑا اور کوئی جھگڑا تو نہیں. وارے تورے صدقے جاؤں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ جوڑی, اور چور کا بھائی گھنٹی چور. کل ہم نے اس کا خلاصہ دے دیا تھا, آج فرمائش ہے لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کو کہہ دوں گا. اعلیٰ حضرت کی پیدائش 10 شوال سن ہجری 1272. مولوی اشرف علی تھانوی کی پیدائش 5 ربیع الثانی سن ہجری 1280. اعلیٰ حضرت کی فراغت یعنی کہ اعلیٰ حضرت
کے سر پہ دستار فضیلت باندھی گئی اور اسی دن مفتی کا کام بھی سونپا گیا. مفتی کی مہر بھی انہیں عطا کی گئی تھی 14 شعبان سن ہجری 1286. تو جب اعلی حضرت مفتی بن گئے تھے اس وقت اشرف علی تھانوی 6 سال کا لونڈا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اشرف علی تھانوی پڑھنے کب گیا؟ سن ہجری 1295. حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، کھول کے نہیں بتاؤں گا. اگر کسی صاحب کو شک ہے تو ہمارے پاس آ کے دیکھ سکتا ہے. اور ہمارا یہاں بھی چیلنج ہے کہ ہمارا ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے. سبحان اللہ. مولوی اشرف علی تھانوی سن ہجری 1295 میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے گیا. کب گیا؟ اور سن ہجری 1301 میں اس کی دستار بندی ہوئی. کب ہوئی؟ 1301 میں. اور اعلیٰ حضرت کی ہوئی 1286 میں. یعنی اعلیٰ حضرت اشرف علی تھانوی سے 15 سال پہلے مفتی ہو گئے تھے. سبحان اللہ. اور ایک بات اور بھی بتا دوں، سن ہجری 1301 میں مولوی اشرف علی تھانوی ایک معمولی کٹبلے کی حیثیت سے مارکیٹ میں آیا. اس وقت اعلیٰ حضرت 100 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے تھے. کتنی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے تھے اور عرب اور عجم کے علماء اعلیٰ حضرت کی علمی جلالت کا لوہا مان چکے. یہ کون سا عرصہ ہے معلوم ہے؟ سن ہجری 1301 والا، کہ جب اعلیٰ حضرت نے وہابی دیوبندی فرقے کے اکابروں کی کتابوں پہ گرفت فرمائی اور رد